नौ के कलम के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नौ के कलम के जिम्मेदारान ने मुझे हुक्म फरमाया कि इस चैनल पर आकर के हमारे मुआशरे के किसी अहम तरीन मसले पर गुफ्तगू करें। इससे पहले भी इस चैनल के जिम्मेदारान ने मुझसे मुतअद्दिद मरतबा यह मुतालबा किया था और मैंने वादा भी किया था, लेकिन सोए इत्तिफाक कहिए या मशगूलियात कि मैं इनकी हुक्म की तामील नहीं कर सका। आज हमारे लिए हुस्न इत्तिफाक है कि मुझे आपसे इस वक्त खिताब करने का मौका मिल रहा है। इन्होंने जो मौजू तय किया है वो इंतहाई अहम, बल्कि बहुत ही ज्यादा अहम है। मैं उसी मौजू पर रहते हुए इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में उस मौजू से मुताल्लिक अक्सर पहलू हम सब सामीन और नाज़रीन के सामने आ सकें। हज़रात, इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं। उन शोबों में एक अहम तरीन शोबा इज़्दिवाजी जिंदगी है। इज़्दिवाजी जिंदगी का आगाज होता है मियाँ बीवी के निकाह से। इस दुनिया के पैदा करने वाले अल्लाह ने इस दुनिया का निजाम यह बनाया है कि मखलूकात आगे चलती हैं मेल फीमेल के मिलाप से। जानवरों का सिस्टम भी यही है, नबातात में भी यही है, बल्कि आज की साइंसी तहकीकात में साबित हो चुका है कि दुनिया की हर चीज में मेल फीमेल है। और जो कुछ आज की साइंस के साथ तहकीकात कर रही हैं, साइंसी तहकीकात, उसका बयान अल्लाह ताला शाह ने कुरान करीम में पहले ही फरमाया, वमिन कुल्ली खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। हर चीज में हमने जोड़े पैदा किए हैं। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा। बाबरकत है वो अल्लाह की जात जिसने हर चीज में जोड़े पैदा किए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जोड़ों के जरिए से इस कायनात का निजाम चल रहा है। चुनांचे हम देखते हैं परिंदों में भी जोड़े होते हैं नरमादा, जंगली जानवरों में जोड़े होते हैं नरमादा, घरेलू जानवरों में भी जोड़े होते हैं नरमादा, कीड़े मकोड़ों में भी जोड़े होते हैं नरमादा। ठीक इसी तरह से इंसानों के अंदर भी जोड़े हैं नरमादा की शक्ल में। अल्लाह को ताकत ये थी कि वो इंसानों को आसमान से उतारता वैसे जैसे पानी के कतरे गिरते हैं, और अल्लाह को यह भी ताकत थी कि वो जमीन से इंसानों को उगाता ऐसे ही जैसे कि जमीन से तरह तरह की चीजें उगती हैं। मगर अल्लाह ने निजाम यह बनाया कि न आसमान से इन कतरों की तरह से इंसान बरसेंगे और न जमीन से कीड़े मकोड़ों और नबातात और फूल फलों की तरह से इंसान उगेंगे, बल्कि इंसानों की तख्लीक का सिलसिला होगा नर और मादा के आपस के मिलाप से, यानी मर्द और औरत के आपस के मिलाप से। इस मर्द और औरत के आपस के मिलाप को कहा जाता है निकाह। इसके लिए अल्लाह ताला शाह ने तमाम नेचुरल इंतजाम जिनकी इंसान को जरूरत थी वो मुहैया कर दिए हैं। मर्द के अंदर मैलान रखा औरत की तरफ, और औरत के अंदर मैलान रखा मर्द की तरफ। चुनांचे इंसान जो ही बालिग होने का करीब पहुंचता है तो उसके अंदर सेक्सुअल हार्मोन डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, यानी दूसरी जिन्स की तरफ माइल होने का रुझान पैदा हो जाता है दोनों की तरफ, दोनों तरफ से। तो जैसे अल्लाह ताला शान उनके दिमाग की हालत को तैयार करते हैं कि वो आगे इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारेंगे, लिहाजा एक दूसरे सिन्फ की तरफ मैलान शुरू हो जाता है, ऐसे ही जिस्मानी साख्त में जिन जिन चीजों की जरूरत होती है मर्दों में और औरतों में, वो सारी चीजें अल्लाह ताला मुहैया कर देते हैं। मर्द के लिए जिन चीजों का होना जरूरी है वो सब, और खवातीन के लिए जिन चीजों का होना जरूरी है वो सब, जहनी, जिस्मानी, नफ्सियाती और जिस्मानी, हर एतबार से वो सारी चीजें तैयार हो जाती हैं। और उसके बाद फिर इंसान इज़्दिवाजी जिंदगी का आगाज करता है। इंसान की कुछ जरूरियात तो वो हैं जो जरूरियात पूरी होती हैं जमीन के पैदावार से, यानी भूख। इंसान की कुछ जरूरियात वो हैं जो जरूरियात पूरी होती हैं बरसते हुए पानी से, यानी प्यास। इंसान की कुछ जरूरियात तो वो हैं जो पूरी हो जाती हैं जंगलों से, यानी लकड़ी। लेकिन कुछ जरूरियात ऐसी हैं जिन जरूरियात को अल्लाह ताला शाह ने एक खास निजाम के जरिए से पूरा किया। और वो जरूरियात क्या हैं? नंबर एक, इंसान की सेक्सुअल जरूरियात पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जरूरत अल्लाह ही ने रखी है और इस जरूरत को पूरा करने का इंतजाम भी अल्लाह ही ने किया। इंसान को औलाद चाहिए, जिस औलाद के जरिए से वो आगे जिंदगी गुजारेगा, बचपन बुढ़ापे में मुसहारा पाएगा
اور وہ اولاد بھی اسی نکاح کے ذریعے سے ملتی ہے۔ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، تو اس کو خاندان چاہیے، اور خاندانوں کا نشو و نما اور خاندانوں کی تشکیل نکاح کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو گویا انسان کی جنسی ضرورت پوری ہوگی نکاح کے ذریعے، انسان کو خاندان ملے گا نکاح کے ذریعے، انسان کو بڑھاپے میں اولاد کا سہارا ملے گا نکاح کے ذریعے، اور انسان ذہنی سکون پائے گا نکاح کے ذریعے، اور انسان کو جسمانی راحتیں ملیں گے نکاح کے ذریعے۔ مرد کو راحتیں ملتی ہیں عورت کے ذریعے سے، اور عورت کو راحت ملتے ہیں مردوں کی کیئر کرنے سے۔ تو گویا نکاح ایک بہت بڑے مقاصد کا ایک شاندار پروجیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ شانوں نے مہیا کیا ہے، اور اس میں مزید خوبی یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں عبادت کا درجہ دیا گیا ہو اسلام کو۔ یہ نکاح کو صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے دوسری بے شمار چیزوں کی طرح نکاح کو بھی اسلام عبادت کا درجہ دیا ہے۔ جیسے عیادت کرنا عبادت ہے، تعزیت کرنا عبادت ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے نکاح کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ نکاح مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے، ایک طرف سے مرد ہوتا ہے، ایک طرف سے خاتون ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ اجنبی ہوتے ہیں، اور جب یہ نکاح بن جاتا ہے تو دونوں آپس کے قریب، اور اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ کوئی مرد کسی دوسری خاتون کے اتنا قریب نہیں جا سکتا ہے، چاہے اس کی ماں ہو، چاہے اس کی بہن ہو، چاہے اس کی بیٹی ہو، اور کوئی خاتون کسی مرد کے اتنا قریب نہیں جا سکتی ہے، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کا بھائی ہو، چاہے اس کا کتنا ہی قریب کا رشتہ دار ہو۔ یہ میاں بیوی آج تک تو ہوتے ہیں اجنبی، اور نکاح کرنے کے نتیجے میں یہ آپس میں اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اتنا قریب کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی باپ اپنی بیٹی سے بہت قریب ہے مگر کم سے کم بیڈ روم میں تو نہیں جا سکتا، بھائی اپنی بہن سے بہت قریب ہے لیکن کم سے کم بیڈ روم میں تو اکٹھے نہیں رہ سکتے، بہن اپنے بھائی سے بہت قریب ہے لیکن کم سے کم اپنے بھائی کے بیڈ روم میں تو نہیں جا سکتی۔ لیکن یہ مرد اور یہ عورت جو آج تک اجنبی تھے، جب ان کا نکاح ہو گیا تو اب یہ اتنا قریب کہ اس سے زیادہ قریب ہونا، اس سے زیادہ قریب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کے دل ایک، ان کے جسم ایک، ان کا مزاج ایک، ان کا کمرہ ایک، یہ ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو محبت کرنے والے سب سے زیادہ عجیب میاں بیوی ہوتے ہیں۔ جو محبت کرنے والے عجیب میاں بیوی اس وجہ سے ہیں کہ آج تک یہ کچھ نہیں تھے نکاح سے پہلے، اور نکاح کے بعد یہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ محبتیں اور اوروں کے نبھانی ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو سسرال والوں کے ہاں داماد اتنا پیارا بن جاتا ہے کہ اتنا پیارا اپنا بیٹا نہیں ہوتا، اور سسرال والوں کے ہاں بیٹی بہو آنے والی بہو اتنی پیاری بن جاتی ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھتے ہیں یہ تو دوسرے کا گھر رخصت ہونے والا سرمایہ ہے، اور ہمارے گھر میں جو بیٹی آئی ہے بہو بن کر کے وہ آج کے بعد ہماری بیٹی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ بیٹی گھر کی بیٹی بن جاتی ہیں اپنے اصل گھر کو چھوڑ کر، اور یہ بیٹا ان کا بیٹا بن جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو بھول جاتے ہیں داماد کی موجودگی میں۔ اتنی محبتیں اسی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ تو نکاح کے نتیجے میں انسان کی جنسی ضروریات جائز طریقے سے پوری ہوگی، نکاح کے ذریعے سے انسان کو اولاد ملے گی، نکاح کے ذریعے سے انسان کو خاندان ملے گا، اور خاندان نکاح سے وجود میں آتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے انسان کو بڑھاپے میں سہارا ملے گا، اور انسان کے نکاح کے ذریعے سے انسان کی زندگی جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ نکاح کامیاب کب ہوگا؟ جب میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے رفیق بن جائیں، فریق نہ بنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، ٹکراؤ کرنے والے نہ بنے، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بنے، ایک دوسرے کے حقوق سلب کرنے والے نہ بنے۔ چنانچہ ہمارا دین یعنی اللہ کا نبی اور اللہ تعالیٰ شانو خود مردوں کو حکم کرتے اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اور عورتوں کو حکم کرتے اپنے شوہروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ قرآن میں اور حدیث میں اللہ کے نبی نے مردوں کو جو کچھ کہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ کرنے کے لیے، اور عورتوں کو جو کچھ کہا ہے اپنی شوہروں سے کرنے کے لیے، اس کا خلاصہ اگر ہم نکالیں تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے کہ بیوی کے دماغ میں، اور زیادہ بہتر اس کی زبان پر یہ آ جانا چاہیے کہ جتنا اچھا میرا شوہر ہے اس سے زیادہ بہتر شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا، اور اتنا اچھا شوہر کسی عورت کو نہیں مل سکتا۔ اور بیوی اپنے شوہر کے لیے اتنا اچھا سلوک کرے، اتنی وفا کرے، اتنی محبت برتے، اتنی اطاعت کرے، اس طرح سے اپنے شوہر کا دل جیتے کہ شوہر کہنا چاہیے کہ جیسی رحمت مجھے ملی ہے ایسی رحمت تو کسی کو بھی نہیں ملی ہوگی، اور اگر کسی کی بیوی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کم سے کم میری بیوی کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ ہر میاں بیوی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس پر تبصرہ ہوگا، اور وہ تبصرہ کیسے ہوگا؟ میں اس کی مثال بتاتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کتاب النکاح بخاری شریف نکاح کے چپٹر میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک جگہ 11 خواتین بیٹھی اپنے شوہروں کے متعلق تبصرہ کر رہی تھی، ایک جگہ 11 عورتیں بیٹھی اپنے شوہروں کے متعلق تبصرے کر رہی تھیں۔ پھر حضرت عائشہ چونکہ بہت زیادہ ذہین تھی، اسے حضرت عائشہ نے سنایا، قالت الاولی، پہلی عورت نے اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہا، وقالت الثانیہ، دوسری عورت نے اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہا، تیسری عورت نے یہ کہا، چوتھی نے یہ کہا۔ 11 کی 11 عورتوں نے اپنے شوہروں کے متعلق جو تبصرے کیے تھے وہ سارے تبصرے حضرت عائشہ نے بٹ بائی بٹ ان کے ورڈز کے ساتھ سنا دیے۔ اس میں کچھ عورتوں نے اپنے شوہروں کی خوبیاں بیان کی، کچھ عورتوں نے اپنے شوہروں کی خامیاں بیان کی، کچھ عورتوں نے اپنے شوہر کے متعلق ایسے تبصرے کیے جن کے بارے میں سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ وہ خوبی بیان کر رہی ہے، خامی بیان کر رہی ہے، لیکن تبصرے ہو رہے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ عورت جب اپنی سہیلیوں میں بیٹھے گی، اپنی قریب ترین رشتہ داروں میں بیٹھے گی، اور اس کی سہیلیاں اور اس کے قریب ترین رشتہ دار خواتین اس سے پوچھیں گے تمہارا شوہر کیسا ہے، تو یہ عورت کچھ نہ کچھ جواب میں بولے گی۔ اب شوہر نے اگر اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہوگا تو اس بیوی کی زبان سے یہی نکلے گا کہ میرا شوہر میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے۔ اب وہ اچھا سلوک آپ کا سنائے گی، لیکن یہ سارا تبھی ہوگا کہ جب شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، یعنی شوہر کے اچھے رویے کے نتیجے میں بیوی کی طرف سے جو کمنٹس آئیں گے اور بیوی کو جو دوسروں کے بارے میں تبصرے کرنے کا موقع ملے گا، وہ تبصرہ کرنے کا موقع ملے گا شوہر کے رویے کی بنیاد پر۔ رویہ جیسا ہوگا ویسے ہی آپ کی بیوی کے ذریعے سے دوسروں تک آپ کے اخلاق اور آپ کے رویے کا تذکرہ پہنچے گا۔ اب اگر شوہر کا رویہ غلط ہوگا، ظالمانہ ہوگا، بد کلامی کا ہوگا، ستانے کا ہوگا، حق تلفی کا ہوگا، اور اس بیوی سے کوئی پوچھے گا تمہارا شوہر کیسا ہے، تو ہو سکتا ہے بناوٹ کے طور پر کہے گی اچھا ہے، لیکن وہ سب بناوٹ ہوگی۔ حقیقی طور پر وہ جواب تبھی دے گی جب شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ اتنا اچھا ہو کہ بیوی خوش دل ہو کر کے اور دل پھلا کر اور اپنے دل کے اندر محبت کے جذبات ابھار کر کہے گی کہ اس سے زیادہ بہتر شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے عورت اپنے شوہر کے ساتھ اتنا اچھا سلوک برتے، اتنا اچھا رویہ اختیار کرے، اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے کہ شوہر یہ کہنا چاہیے کہ صاحب میں نے تو خوابوں میں جس طرح کی بیوی چاہی تھی، اور میں نے تو جس طرح کی خاتون کے لیے تمنائیں کی تھی، اور جس طرح کی خاتون کے لیے میں دعائیں کرتا رہا، اور میں جو کچھ سنتا رہا، میرے خوابوں سے زیادہ بہتر اور میری تمنوں سے زیادہ حسین اور میری امیدوں سے زیادہ بہتر مجھے بیوی مل گئی۔ اور یاد رکھنا چاہیے انسانوں کی زندگی آگے چلتی ہے رویوں کی بنیاد پر، حسن اور دولت کی بنیاد پر نہیں چلتی ہے۔ اگر رویے بہت اچھے ہوں تو چاہے دولت بہت کم ہو اور چاہے خوبصورتیاں کم ہو، رویے اگر اچھے ہوں تو میاں بیوی ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے ہیں اور ایک دوسرے سے راحتیں پاتے ہیں۔ اور اگر رویے اچھے نہیں ہوتے ہیں تو چاہے دولت بہت ہو اور چاہے حسن بہت ہو اور چاہے دنیا کی عیاشی کے سارے سامان کیوں نہ موجود ہوں، جناب کروڑوں کی بلڈنگیں ہوں گی، کمروں کے اندر تمام فیسلٹیز ہوں گی، کمروں کے اندر شاندار بیڈ روم ہوں گے، ان کے اندر قالین بچھے ہوئے ہوں گے، بہت قیمتی قسم کے بسترے ہوں گے، بہت قیمتی قسم کا ڈنلپ ہوں گے، کمرے میں کئی اے سی لگے ہوئے ہوں گے، لیکن رویے اگر ٹھیک نہیں ہیں تو تلخیوں کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ اور اگر رویے ٹھیک ہوتے ہیں، حقوق کی ادائیگیاں ہوتی ہیں، تو جھونپڑیوں میں رہنے والے بھی محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور سڑکوں پر رہنے والے بھی محبتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے پہ جانیں چھڑکتے ہیں۔ تو مردوں کو چاہیے کہ وہ سیکھیں اپنی بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور وہ سیکھنے کے بعد ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ سیکھیں شوہروں کے حقوق کیا ہیں اور ان شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری خرابیوں میں سے ایک عجیب خرابی یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ٹریننگ کریں گے لیکن شوہر بننے کے لیے ٹریننگ نہیں کرتے، اور خواتین جو ہے ہر چیز سیکھیں گی مگر کامیاب بیوی بننے کی ٹریننگ نہیں کرتی ہے۔ یاد رکھے شوہر کو کامیاب شوہر بننے کے لیے بہت کچھ سیکھنا ہوگا اور اپنی بہت ساری تربیت کرنی ہوگی، اپنے اخلاق کو رویہ اپنا صحیح کرنا ہوگا، اپنے پیشن کو بچانا ہوگا، اپنا مزاج صحیح کرنا ہوگا، دوسرے کے دل جیتنے کے گر سیکھنے ہوں گے۔ اور عورت کو اپنی ازدواجی زندگی کامیاب بنانے کے لیے اسی طرح سے نئے گھر میں جانے کے لیے، نئے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اس کو اپنا رویہ اچھے سے اچھا بنانا ہوگا، اس کو اپنا مزاج اچھا رکھنا ہوگا، اس کو خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، اس کو دوسروں کے دل جیتنے کا گر سیکھنا ہوگا۔ اور اگلا انسان اگر بگڑا ہوا ہے، اس بگڑے ہوئے انسان کو اپنا بنانے کے لیے اس کو وہ طریقے سیکھنے ہوں گے جن کے نتیجے میں انسان جانور کو بھی اپنے ہمدرد بنا دیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے انسان جانور سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ ایسی ہمدردی برتتا ہے کہ وہ جانور محبت کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر
कोई कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा हो और आपको डर हो कि ये कुत्ता काटेगा, और रोजाना आपको गली में गुजरने से परेशानी होती है, तो आप परेशान होंगे कि साहब गली में कुत्ते होते हैं और कुत्तों की वजह से खतरा है। तो आपके लिए बहुत आसान तरीका है, और वो तरीका क्या है? आप कुत्तों के साथ हमदर्दी करें, वो सारे हमदर्द बन जाएंगे। यानी आप चंद मरतबा उन कुत्तों को रोटियां डाल दें, तो बस चंद मरतबा रोटियां डालने के बाद आपको पहचान लेंगे, और उसके बाद जो ही आप बाहर निकलेंगे वो कुत्ते आपके सामने दुन हिलाते हिलाते गुजरते रहेंगे। और ये मेरा जाती तजर्बा भी है। इंसान अजनबी घर से गाय को खरीदता है और अपने घर में उसकी खिदमत करता है, घास खिलाता है, केयर करता है। ये गाय पहचान जाती है कि फलां औरत मुझे केयर कर रही है, उसको खुल करके वो दूध देती है। तो इंसान अपने अच्छे रवैये से जानवर को अपने हमदर्द बना लेता है, तो इंसान को क्यों नहीं बनाएगा? हमारे मुआशरे की बेशुमार खराबियों में से एक बहुत ही अफसोसनाक खराबी यह है कि घरों के अंदर शौहरों के जरिए से बीवियां सताई जाती हैं, और बीवियों के जरिए से शौहरों की हकतलफियां होती हैं। हम किसी एक को ही मोर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते, सोसाइटी के तमाम शोबों पर हमारी नजर है और हालात हमारे सामने गुजरते रहते हैं। हम बाद मामलात में देते हैं शौहरों की तरफ से बीवियां सताई जा रही हैं, और बाद मामलात में देते हैं शौहरों की तरफ से बीवियों की तरफ से शौहरों की हकतलफियां होती हैं। मुफ्तियों के पास, वुमेन कमीशन के दफ्तरों में और कोर्टों के अंदर जो केस, और हमारी बरादरी के जो फैसले करने वाले जिट होते हैं, उनके यहां भी इस तरह के केस जब आते रहते हैं तो वहां कहीं शौहरों की गलतियां होती हैं, कहीं बीवियों की गलतियां होती हैं, और उन गलतियों में से अक्सर बहुत छोटी मोटी बातों पर होती हैं। याद रखें, मियां बीवी एक दूसरे के लिए रफीक हयात हैं, और रफीक हयात का होने के माना यह है मौत तक तुम एक दूसरे के साथी बनकर के जिंदगी गुजारो। शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी के जहनी आराम का इंतजाम करे, जिस्मानी राहत का फिक्र करे, उसकी सेहत की फिक्र करे, ताकि ये बीवी मौत तक और बुढ़ापे तक तेरा साथ देख सके। और बीवियों को चाहिए कि अपने शौहरों की इतनी केयर करें कि ताकि बुढ़ापे तक जब तुम्हारे दांत निकल चुके होंगे और जो तुम्हारे आंखें कमजोर हो चुकी होंगी और तू बुढ़िया बन गई होगी, तो उस वक्त तक ये तेरा शौहर तेरी हमदर्दी कर सके। हमने वो घर भी देखे हैं जिनमें बुढ़ापे में भी मियां बीवी एक दूसरे से इतनी मोहब्बतें करते हैं कि शौहर कहता है फख्र के साथ, मेरा सब कुछ मेरी सी बीवी बुढ़िया के जरिए से है, और बीवी जो है वो फख्र करके कहती है मेरी जिंदगी सारी खुशियां मेरे शौहर के जरिए से है। और वो घर भी हमने देखे हैं कि बुढ़ापे में भी मियां बीवी लड़ रहे हैं आपस में। यहां तक कि ऐसा भी पाया हमने कि जनाब ग्रैंड सन आकर के हमसे कहता है कि हमारे इन बूढ़ों के सुलह करा दो, हमको जिंदगी हो गई इनको लड़ते हुए देखते हुए, हम तंग आ गए हैं इन बुढ़ापे में भी। कब? जब से इनकी शादियां हुई तब से आज तक ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। शौहरों की तरफ से बीवियां सताई जाती हैं, बीवियों की तरफ से शौहर सताए जाते हैं। याद रखें, शौहर की तरफ से जो बीवियां सताई जाती हैं उसमें रवैये गलत होते हैं, बदकलामियां होती हैं, ताने दिए जाते हैं, जरूरत से ज्यादा खिदमत ली जाती है, और मैके के ताने दिए जाते हैं, मामूली गलती पर इल्जाम तराशाई होती है और तौहीन की जाती है, और साथ में यह भी समझता है कि मुझे तो कोई पूछने वाला है ही नहीं, और उसके नतीजे में बाज दफा औरतें तन्हाइयों में आंसू बहाती रहती हैं। और याद रखें, वो तन्हाइयों के आंसू इन मर्दों को बाद में ऐसी जिल्लतों का शिकार बना देते हैं जिसका अंदाजा इस दुनिया में तब तक नहीं होता जब तक वो सताता रहता है, और बाद में ये मर्द जो है वो जलील हो जाता है, क्योंकि अपनी बीवी के तन्हाइयों में जो आंसू गिरे होते हैं वो आंसू इस मर्द को बाद में सुकून की जिंदगी नहीं गुजारने देते हैं। या बीमारियां आएंगी या बीवियां पहले मरेंगी और वहां पे धक्के लगेंगे इस मर्द को। और इसी तरह से बीवियां जो हैं वो शौहरों की हकतलफियां करती हैं और शौहर आहें भरते रहते हैं, और बाद में इस औरत को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं जिसका अंदाजा इस औरत को नहीं हुआ करता है। शौहर को सीखना चाहिए कि मेरे जिम्मे क्या क्या हुकूक हैं, और उन हुकूक को सीख करके फिर उनको अदा करना होगा। अलबत्ता उन हुकूक से ज्यादा अगर औरत मुतालबा करती है वो मुतालबा उसका गलत है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मर्दों से फरमाया खियारुकुम लिनिसाइकुम, तुम्हें सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर सलूक करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी वसीयत कबूल करो, अपनी बीवियों पर जुल्म मत करना, अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करना। और ये बात अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहां फरमाई? हज्जतुल वदा में लाखों साहबा की मौजूदगी में, और फरमाया मेरी वसीयत है तुम्हें अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना। और औरतों से फरमाया कि अगर कोई औरत अल्लाह का हक अदा करे, अपनी शौहर के माल की हिफाजत करे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे, और अपने बिस्तरे पर किसी को न आने दे, इस औरत के अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जन्नत की जिस दरवाजे में चाहेगी जाएगी। अल्लाह के नबी ने औरतों से फरमाया कि बेहतरीन औरत वो है जिसका शौहर उसे देखकर खुश हो। खुश तभी होगा कि जब आपका रवैया बहुत अच्छा होगा, जब आपका तर्ज अमल बहुत अच्छा होगा, और तभी आपका शौहर आपके लिए खुश होगा। फैसला कब होता है?
جب شوہر صبح نکل گیا ہو اپنے کام کاج کے لیے، چاہے بزنس کے لیے، چاہے دکان پر، چاہے آفس، چاہے مزدوری کے لیے، شام کو جب شوہر آئے گا تو شوہر کو گھر آتے ہوئے خوشی ہے یا پریشانی ہے؟ اور عورت سوچ رہی ہوگی اب میرا شوہر آنے والا ہے، مجھے خوشی ہے یا غم؟ اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ حق تلفیاں کی ہوں گی تو بیوی کہے گی اب آنے والا ہے وہ ظالم، اب نہ جانے کیا کیا کرے گا، اب نہ جانا کیا کیا بولے گا، اب نہ جانے کیسے کیسے غصہ کرے گا، اور جو ہی اندر آتا ہے تو وہ سہمی رہتی ہے کہ ایسا میرا رفیق حیات نہیں آیا، بلکہ باہر سے کوئی درندہ آ رہا ہے جو انسانی شکل میں ہے، جس کی مجھے بیوی بن کر رہنا ہے، اب نہ جانے اس کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر شوہر کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، بیوی انتظار میں رہتی ہے میرا شوہر آ رہا ہے، اور آتے ہی وہ استقبال کرے گی بڑی خوشیوں کے ساتھ۔ اور اگر بیوی کا رویہ شوہر کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا ہے تو شوہر کہتا ہے میرا دن تو آرام سے گزر گیا، اب میں جا رہا ہوں اس مصیبت میں، اور نہ جانے میری بیوی میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ تو شوہر کو گھر آتے ہوئے بڑی پریشانی رہتی ہے، کہتے ہیں جتنے لمحے میرے گھر سے باہر گزرے وہ سکون کے ساتھ گزرے، اور اب میں جب واپس جاؤں گا تو ڈائن نہ جانے مجھے کیا کیا بنا دینا ہے اور کیا کیا میرے ساتھ کرے گی۔ تو غرض یہ کہ ہم یک طرفہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم دونوں طرف کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں اپنے اخلاق اچھے کرو انسانیت کی بنیاد پر، اور اس سے بڑھ کر کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر اپنے رویے اچھے سے اچھے ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی کوئی پرواہ نہیں، آپ کے پھاکے لگیں گے کوئی پرواہ نہیں، آپ کے پاس پہننے کے لیے ضرورت کے کپڑے نہیں کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور آپ کا رویہ ٹھیک ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو سڑکوں پر بھی انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ کشمیری پرانے کہا کرتے تھے فقیر ازبت فقیر بھائی پار مستش انسان ہے کا بچت۔ جناب والا ہم دیکھتے ہیں بکر والوں کو، ایک شوہر آگے آگے چلتا ہے، بیوی پیچھے پیچھے چلتی ہے، راتیں گزارتی ہیں پتھروں پر اور کبھی نالوں میں، نہ بیٹھنے کا ٹھکانہ نہ کھانے پینے، اور خوش ہیں دونوں کیونکہ رویے دونوں کے ٹھیک ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں محلات میں بسنے والے بڑی بڑی دولتوں کے مالک، شوہر بھی بڑا افسر بیوی بھی بڑی افسر، دونوں کے رویے چونکہ ٹھیک نہیں ہیں اور دونوں کے ایک دوسرے پر شکوک و شبہات ہیں، اور موبائل کی وجہ سے اور بھی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ بس شوہر جو ہے وہ بیوی پر شک کیے ہوئے ہے، بیوی جو ہے وہ شوہر پر شک کیے ہوئے ہے، شوہر سوچتا ہے نہ جانے میری بیوی کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں اور کون کون اس کو فون کرتا ہوگا، اور بیوی کہتے ہیں نہ جانے میرے شوہر کے کس کس کے کیا کیا تعلقات ہوں گے، کون کون اس کو فون کرتا ہوگا۔ اس نقطے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، شوہر اپنا رویہ اتنا اچھا بنائے کہ بیوی کو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اگر میرا شوہر دسیوں نامحرم عورتوں کے بیچ میں ہوگا تب بھی پاک دامن رہے گا، اور بیوی اپنا اخلاقی معیار اتنا بلند کرے کہ شوہر کو یقین ہونا چاہیے کہ میری بیوی کو اگر 100 مرد بھی اجنبی فون کریں گے یا تو میری بیوی اٹھائے گی نہیں، اور اگر اٹھائے گی بھی تو کم سے کم ان کے ساتھ وہ رویہ برتے گی جو رویہ پاک دامن خاتون کو برتنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ پیار نہیں جتلائے گی، ان کے ساتھ غلط تعلقات نہیں جوڑے گی، اور یہ کہ خفیہ تعلقات ان کے ساتھ نہیں جوڑے گی، کیونکہ مجھے اپنی بیوی پر یقین ہے۔ ہم ایسے مردوں کو جانتے ہیں جو مرد بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ صاحب مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، میری بیوی کو اجنبی لوگ فون کرتے رہے یا تو وہ اٹھائے گی نہیں، اور اگر اٹھائے گی چاہے وہ گھنٹوں تک بات کرے گا مجھے کبھی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے کیریکٹر پر اتنا اعتماد ہے، اتنا اعتماد مجھے اپنی ذات پر رہے۔ اور بیویوں سے بیویوں کی ایسی بیویوں عورتوں کو ہم جانتے ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے شوہر پر اتنا یقین ہے کہ اگر اس کو 10 عورتوں کے بیچ میں رکھا جائے اور رات و دن ان کے ساتھ رہے، ہمیں پھر بھی یقین ہے کہ وہ کسی عورت کو ٹچ نہیں کرے گا، اور کسی عورت کی کوئی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی، اس کا جسم بھی پاک ہوگا، اس کی زبان بھی پاک ہوگی، اتنا اعتماد ہمیں اپنے شوہر پر ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا نا کہ جب شوہر کا رویہ ایسا ہو اور اتنا پاک دامن ہو، اور بیوی ایسی ہو کہ اتنے پاک دامن ہو، جب حقوق ادا کریں گے تو اس کے نتیجے میں زندگی راحتوں والی زندگی بن جاتی ہے، خوشیوں والی زندگی بن جاتی ہے۔ میں اسی پر بات ختم کرنے والا ہوں، میں مثال دیتا ہوں اور اسی مثال پر بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم میں سے سب لوگ ابھی رک جائیے، ہم میں سے سب لوگ تمام پڑھے لکھے لوگ علامہ اقبال کی شخصیت سے واقف ہوں گے، کون نہیں جانتا ہے؟ سوالات بھی سن لوں گا میں، آپ پہلے بس علامہ اقبال کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہوگا؟ ٹھیک، علامہ اقبال کی شخصیت علمی دنیا میں نہیں عوامی دنیا میں بھی مشہور ترین شخصیت ہے، عوام تو روز پڑھتے ہیں لب بھی آتی ہے دعا بن کر تمنا میری، یہ بچوں کی نظم ہے جو اقبال کی لکھی ہوئی ہے، اور اقبال کی عالمانہ شاعری، فلسفیانہ شاعری، مصلحانہ شاعری تو اردو کی سب سے اعلیٰ درجے کی شاعری ہے۔ اقبال کی زندگی میں یہ دور آیا ہے کہ ایک زمانہ ان کا گزرا ہے ازدواجی بحران میں، اور ایک زمانہ ان کا گزرا ہے ازدواجی راحت میں۔ اقبال کے 3 نکاح ہوئے ہیں، ان 3 نکاحوں میں سے کچھ نکاحوں میں اقبال کو اطمینان والی ازدواجی زندگی نہیں مل سکی،
میں یہ تو نہیں فیصلہ کر سکتا کہ اس میں شوہر کی غلطیاں تھی یا بیوی کی غلطی، نہ ہمارا وہ منصب ہے، نہ ہمارا وہ موضوع ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال کی ازدواجی زندگی ابتدائی 2 بیویوں کے زمانے میں تلخیوں کا شکار رہی ہے۔ اس زمانے میں اقبال نے عطیہ فیضی کو خط لکھا تھا کہ آپ عنقریب سنو گے کہ یہاں کی گلیوں میں پاگل پھر رہا ہے، اور جب آپ معلوم کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اقبال ازدواجی زندگی بحران کے نتیجے میں پاگل ہو چکا ہے۔ میری حالت اس وقت یہ ہے، یعنی ازدواجی زندگی انسان کو تلخیوں تک، اس تلخیوں کے اس دور تک پہنچاتی ہے کہ اقبال جیسے جینیس انسان بھی کہہ رہا ہے میں پاگل ہونے کے قریب ہوں، اور خط میں نے جیسا کبھی میں نے ریفرنس بتایا عطیہ فیضی کے نام اس نے خط لکھا تھا، اور عطیہ فیضی کو پڑھنے جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ اقبال کے لیے کیا تھی اور اقبال کے لیے کیسے ان کی شفقتیں رہی ہے جرمنی میں، جب اقبال جرمنی میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب اقبال کا تیسرا نکاح ہوا ہے، اس تیسرے نکاح میں چونکہ اقبال کو بڑی خوشیاں مل گئی، تو اس کے بعد اقبال کہا کرتے تھے اب مجھے لگتا ہے کہ میں جنت میں ہوں۔ تو پہلے نکاحوں میں تلخیاں رہی ہیں، کہا کرتے تھے میں پاگل ہونے کے قریب ہوں، اور دوسرے نکاح میں راحتیں ملی تو کہا کرتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے جنت میں ہوں۔ اور یہ ساری اقبال کی ازدواجی زندگی کا بحران، یہ سارا مضمون بیان کیا ہے علامہ اقبال کے اس صاحبزادے نے جو تیسرے نکاح سے پیدا ہوئے تھے، اور ان کا نام تھا جسٹس جاوید اقبال، جن کے صاحبزادے غالباً ابھی دنیا میں حیات ہیں، ان کا نام ہے منیب اقبال۔ تو جسٹس جاوید اقبال کی لکھی ہوئی کتاب ہے زندہ رود، اس کا پورا باب ازدواجی زندگی بحران کے متعلق ہے۔ تو جب اقبال جیسی بڑی شخصیت ازدواجی زندگی کی تلخیوں سے اتنا متاثر ہو سکتی ہے کہ وہ پاگل ہونے کے قریب ہوں، تو ہما شما کی تو کی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بہتر سے بہتر رویہ ہوگا۔ مردوں کے لیے بھی میسج یہی ہے اور خواتین کے لیے بھی میسج یہی ہے کہ اچھے شوہر بنو، اچھی بیویاں بنو، اچھے داماد بنو، اچھی بہو بنو، اچھی ساس بنو، اچھی نند بنو، اچھا بنو۔ اور حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب غزر رجال الی اللہ العلد الخصم، اللہ کو بہت نفرت ہے اس انسان سے جو علد الخصم ہو، اور علد الخصم کہتے ہیں اس انسان کو جس کا رویہ، جس کا بیہیویئر، جس کا طرز عمل اتنا برا ہو کہ اگلے انسان کان پکڑتے ہوں اس سے۔ اس کا معنی یہ ہے اچھے سے اچھا باپ بنو، اچھے سے اچھا شوہر بنو، اتنے اچھے شوہر بنو کہ بیوی کان نہ پکڑے بلکہ بیوی خوش شکر پڑے، اور اچھی بیوی بنو، اتنی اچھی بیوی بنو کہ تمہارا شوہر تمہارا نام لے کر کان نہ پکڑے بلکہ تمہارا شوہر تمہارا نام لے کر شکر کرے، ایسی نعمت مجھے ملی ہے۔ شوہر اچھے شوہر بنے، بیویاں اچھی بیویاں بنے۔ ازدواجی زندگی جناب ایسی گزرتی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے پھر بھی خوش، اور اگر ازدواجی زندگی تلخیوں کا شکار ہے تو گھر میں قسم قسم کی چیزیں موجود ہیں، کھانے کی، پینے کی، پھلوں کی، جوس کی، فریجیں بھری ہوئی ہیں، لیکن جناب جب ازدواجی زندگی تلخیوں کا شکار ہے تو نہ کھانے میں مزہ ہے نہ سونے میں مزہ ہے۔ اللہ کرے ہماری ازدواجی زندگی اس پیٹرن پر آئے جو پیٹرن ہم کو سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ ہر طرح سے کامیاب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔